अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि शामपुर में जो कुछ हुआ उन्होंने किया हो, ये भी ऐसी नामुमकिन बात तो नहीं है, तैमूर ने कहा। खाना हमारे सामने वैसे का वैसा पड़ा था। चाचा रफाकत समेत किसी ने भी उसमें से एक लुक़मा भी नहीं लिया था। बल्ब की जर्द रोशनी यरकान ज़दा नज़र आ रही थी। किसी करीबी कमरे में चाचे रफाकत की बीमार बीवी होले होले कर रह रही थी। अगले रोज़ केटू वापस नहीं लौटा। उससे अगले रोज़ भी हम उसका इंतज़ार करते रहे। उसकी वजह से हमारी परेशानियों में गू न गू इजाफा हो गया। कई तरह के अंदेशे जहन में कुलबुलाने लगे। कहीं उसे भी तो किसी ने नुकसान नहीं पहुंचा दिया था, या कहीं वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया हो। अगर कोई ऐसी बात थी तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक थी। ऐसी सूरत हाल में ये ठिकाना भी हमारे लिए महफूज नहीं था। किसी भी वक्त घर के दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हो सकती थी। दोपहर के वक्त मैंने एक बार फिर तैमूर और चाचे रफाकत से मशवरा किया। मुझे लग रहा था कि हम जितनी देर कर रहे हैं अपने केस को उतना ही ख़राब करते चले जा रहे हैं। मेरी राय थी कि मैं इलाके के किसी मोतबर शख्स के ज़रिए अपनी गिरफ़्तारी दे दूं। चाचा रफाकत ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गए तो वापसी पर उन्होंने एक अहम इत्तला दी। उन्हें पता चला था कि दोपहर के 1 बजे के करीब जागीर की 2 गाड़ियां काछोवाली के पास से गुजरकर डेक नाले की तरफ गई हैं। एक गाड़ी में मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे और ख्याल है कि दूसरी गाड़ी में जागीर की बेगम बिल्किस खुद थी। बेगम बिल्किस के जिक्र ने मेरे सीने में हलचल सी मचाई। इसके साथ ही कई सवाल उभरे। वो जागीर से इतनी दूर क्या करने आई थी और कहाँ गई थी? चाचे रफाकत ने कहा, अंदाज़ा है कि बेगम जी डेक नाले के किनारे पर किसी गांव में गई हैं। यकीनी बात है कि उनकी वापसी भी उसी रास्ते से होगी। ये बात खुद भी मेरे जहन में आ रही थी। अगर बिल्किस ने वापस यहाँ से ही गुजरना था तो फिर उससे एक मुख्तसर सी मुलाकात भी हो सकती थी। मैं उसके सामने अपनी ज़ुबान से बेगुनाही बयान कर सकता था। इसके अलावा अपने घर वालों के बारे में भी बात कर सकता था, लेकिन उसमें ख़तरा भी मौजूद था। अगर मुखालिफ पार्टी के कुछ लोग या कोई मुखबिर वगैरह बिल्किस के इर्द गिर्द मौजूद थे तो मैं फंस सकता था। सोच विचार के बाद मैंने तैमूर के साथ बाहर निकलने का फ़ैसला किया। सूरज ढलते ही धूप गायब हो गई थी और सर्द हवा चल रही थी। चाचा रफाकत के पास एक तांगा मौजूद था। मैंने अपना चेहरा ऊनी मफलर में छुपा लिया, गर्म चादर भी ओढ़ ली। घर के अहाते से ही हम तांगे में बैठ गए। चाचे रफाकत का ख़ास मुलाजिम अच्छू तांगा हाँकने लगा। करीबन 10 मिनट बाद हम गांव से निकलकर छोटी राजबहा के किनारे घने दरख्तों में पहुंच चुके थे। राजबहा के साथ साथ एक कच्चा रास्ता डेक नाले की तरफ जाता था। हमने तांगा वहां खड़ा कर दिया। प्रोग्राम के मुताबिक अच्छू ने अपने औजारों की मदद से तांगे का एक पहिया अलहदा कर दिया और उसके जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हो गया। अब हमें कोई देखता तो यही समझता कि रास्ते में तांगे का पहिया निकल गया है और हम उसकी मुरम्मत में मसरूफ़ हैं। हम काफ़ी दिन बाद बाहर निकले थे। ख़ास तौर से तैमूर तो कई रोज़ से मुसलसल चाचे रफाकत के घर में बंद था। उसने एक लंबी सांस ली और ताज़ा हवा को अपने कुशादा सीने में भर कर बोला, यार ये खेत, ये पगडंडियाँ, ये दरख्त और दरख्तों पर उड़ते हुए पंछी, सब कुछ वैसा ही है। पर हम कितने बदल गए हैं इन 2-4 दिनों में। लगता है कि कोई और दुनिया है, हम किसी और दुनिया में हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो कुछ है वक्ती है, मैंने उसे तसल्ली दी। हम बातें करते रहे। हमें करीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। फिर कच्चे रास्ते पर गाड़ी की उड़ती हुई गर्द नज़र आनी शुरू हुई। डूबते सूरज की रोशनी में मैंने पहचान लिया, ये हवेली की जीप ही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हुई और मैं चादर लपेटे झाड़ियों से निकल आया। मेरी कमीज़ के नीचे भरा हुआ पिस्तौल मौजूद था। जीप धूल उड़ाती बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी थी। मुझे अगली नशिस्तों पर ड्राइवर सूफ़ी असलम और 2-3 मुसल्लह मुहाफिज नज़र आए। पिछली नशिस्तों पर बेगम बिल्किस और ताजो मौजूद थीं। मैं जीप के सामने आ गया और दोनों हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। मुहाफिज चौकस हो गए। उनमें शब्बीर भी मौजूद था। क्या बात है? शब्बीर ने खिड़की से सर निकाल कर पूछा। उसकी गिरफ्त ऑटोमेटिक राइफल पर मजबूत थी। मैंने इधर उधर देखने के बाद अपने चेहरे से मफलर हटा दिया। गाड़ी में मौजूद तकरीबन सभी लोग चौंक गए। मैंने बिल्किस की हैरान आंखें देखीं। बस एक झलक दिखाकर ये आंखें ओढ़नी के पीछे ओझल हो गईं। शब्बीर, दरवाज़ा खोलो, मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। शब्बीर हैरान होने के साथ साथ मुतज़ब्ज़ब भी था। उसने सवालिया नज़रों से बेगम बिल्किस की तरफ देखा। फिर कोई वाज़ेह इशारा ना पाकर उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया।
میں اگلی نشستوں میں شبیر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ سب میرے ساتھی تھے یا ملازم تھے، لیکن ان سب کے چہروں پر بیگانگی کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ پریشان اور گنگ بیٹھے تھے۔ ان سب کی موجودگی میں بلقیس کو بے تکلفی سے مخاطب نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ بے تکلفی اب گزرے زمانوں کی بات ہو چکی تھی۔ میں نے بلقیس کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں چند لفظوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ میں نے شہوار کو نہیں مارا اور نہ ہی سمینہ کی موت میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر بلقیس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے کہا، تم جو کچھ کہنا چاہ رہے ہو وہ سب ہمیں پتہ ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ پائیا عزیز نے بڑے وکیل راٹھوڑ صاحب کو بلایا ہوا تھا، وہ بھی کوئی امید دلا کر نہیں گئے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تم نے بھاگ کر اپنا کیس اور خراب کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری جگہ اگر چودھری عزیز بھی ہوتے تو ان سے ایسی غلطی ہو جاتی، لیکن غلطیوں کو ٹھیک بھی تو کیا جاتا ہے۔ اب میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اس بات کا بلقیس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جیسے خود کو اس مسئلے پر رائے دینے کے اہل نہیں سمجھ رہی تھی۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں اس کا چہرہ تقریباً اوجھل تھا، بس ناک کا مختصر حصہ دکھائی دیتا تھا، وہی چمک جو آنکھوں کے راستے دل میں اترا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، بیبے جی اور عارفہ کا کیا حال ہے؟ بلقیس نے دھیمی مگر ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، وہ ابھی تک تو خیریت سے ہے۔ بلقیس کے پاس ہی نشست پر تہ لگی ہوئی جائے نماز رکھی تھی۔ لگتا تھا کہ راستے میں بھی اس نے نماز قضا نہیں کی ہے۔ وہ کافی بدلی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے کہا، میں ایک بار پھر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان دونوں اموات میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں بالکل بے قصور ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ بس اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا، لیکن یہ لہجہ عام نہیں تھا اور یہ فقرہ بھی عام نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ فقرہ ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہا ہے، ان دنوں کی طرف جب ہمارے درمیان ایک مواصلاتی رابطہ تھا اور ہم ایک تیز بہاؤ میں بہتے جا رہے تھے، اور ان سارے واقعات کی طرف جو اس دور جنوں میں رونما ہوئے۔ اسی دوران میں مجھے جیپ کے عقب میں ایک اور گاڑی کے آثار نظر آئے۔ وہ دھول اڑاتی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ چاچا رفاقت نے 2 گاڑیوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ دوسری گاڑی شاید تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ کون آ رہا ہے؟ میں نے شبیر سے پوچھا۔ باقی کے گارڈز ہیں، ساتھ میں چودھری عزیز بھی ہیں، شبیر نے بتایا، پھر ذرا توقف سے بولا، یہ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ راستے میں چودھری عزیز کا ایک جاننے والا مل گیا تھا، وہ 2 منٹ کے لیے ان کے پاس رک گئے تھے۔ ہم نے ذرا آگے مغلوں کے باغ میں رک کر ان کا انتظار کرنا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ چودھری عزیز سے بھی یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ چند ہی لمحوں بعد تیز رفتار جیپ ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں اگلی نشست پر چودھری عزیز نظر آ رہا تھا، پچھلی نشستوں پر گارڈز بھرے ہوئے تھے۔ عام طور پر حویلی کی جیپ کے ساتھ جو گارڈز جاتے تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، مگر کبھی کبھی راستے کی مناسبت سے گاڑی بھی استعمال کی جاتی تھی۔ میں بلقیس والی جیپ سے نکل کر چودھری عزیز کے پاس پہنچ گیا۔ چودھری عزیز بھی مجھے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور مجھ سے بغلگیر ہوا۔ اس نے میرا خراشوں سے بھرا ہوا چہرہ اور میرا ابتر حلیہ دیکھا تو اس کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرا گئے۔ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایک بار پھر مجھے گلے سے لگایا۔ ڈکیت بارے والے واقعے کے بعد چودھری عزیز بتدریج بہت بدل گیا تھا۔ اس نے صوفی اسلم کو ہدایت کی کہ وہ اپنی گاڑی مغلوں والے باغ میں لے جائے۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اس اجڑے ویران باغ میں داخل ہو گئیں۔ یہاں 1-2 جگہ ٹوٹی پھوٹی پرانی دیواریں اور 2-4 برجیاں موجود تھیں۔ چودھری عزیز نے اپنی گاڑی کے سارے محافظوں کو گاڑی سے باہر نکال دیا۔ اب صرف وہ اور میں گاڑی میں موجود تھے۔ شام کے سائے گہری تاریکی میں بدلتے جا رہے تھے۔ چودھری عزیز نے اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، میں تو رات دن دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح تم سے ملاقات ہو جائے، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں اور کیسے یہاں پہنچا ہوں۔ چودھری عزیز کو بتا دینے میں حرج تو نہیں تھا، مگر خطرہ اس بات کا تھا کہ کل کلاں کہیں چودھری عزیز بھی پولیس کی تفتیش میں نہ جکڑا جائے۔ میں نے کاچو والی کا نام لیا اور اسے یہی بتایا کہ ابھی یہاں وہاں بھٹک رہا ہوں اور تیمور بھی میرے ساتھ ہے۔ چودھری عزیز کی آنکھوں میں تفشیش کے گہرے سائے دکھائی دیتے تھے۔ اس نے میرا کندھا دبایا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، ایک بات پتھر پر لکیر ہے اور تم بھی اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، اگر اس موقع پر تم نے گرفتاری دی تو پولیس نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا، پورا پروگرام بنا ہوا ہے، مجھے ساری بات کا پتہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو چودھری؟ وہی جو سچ ہے۔
یہ تو اللہ کا کوئی خاص کرم ہے جو میری اور تمہاری ملاقات ہو گئی ہے۔ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ چودھری کی آواز بدستور لرز رہی تھی۔ اس نے لہجہ مزید دھیما کرتے ہوئے کہا، اندر خانے موکھلوں اور لمبڑوں میں پورا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ میاں وارث نے ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس ہلے گلے میں تمہیں ہر صورت پار کر دے گا۔ گرفتاری کے وقت پولیس مقابلہ بنا دینا یا حراست سے دوبارہ فراری کا ڈرامہ رچانا ان کے لیے بالکل مشکل نہیں۔ یہ تم نئی بات بتا رہے ہو چودھری عزیز، میں تو آج کل میں پیش ہونے کا سوچ رہا تھا۔ تیمور کا بھی یہی خیال تھا، مجھے بھی اس بات کا ڈر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس طرح کا خیال بھی ابھی ذہن میں نہیں لانا ہے۔ وہ خبیث میاں وارث بالکل زہری ناک بنا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے کلا والا میں تمہارے سسر آصف جاں سے بھی مل کر آیا ہے۔ لمبی رقم لی ہے اس نے، بلکہ خانہ خراب دونوں طرف سے پیسہ کھا رہا ہے۔ اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں گھسی ہوئی ہیں۔ دونوں طرف سے پیسہ کھا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ چودھری عزیز نے فوراً سے میرا چہرہ دیکھا۔ تمہیں بلقیس نے بتایا نہیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ چودھری عزیز نے پوچھا، تمہاری والدہ اور بہن کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا؟ میں چونک گیا اور ایک بار پھر نفی میں جواب دیا۔ چودھری عزیز نے کہا، آج صبح سویرے 5 بجے کے قریب انہیں پھر پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ 9-10 بجے بلقیس نے اور میں نے بڑی مشکل سے ان کی جان چھڑوائی ہے۔ میاں وارث نے پورا 70,000 روپیہ لیا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ جی چاہا کہ خود کو مار لوں یا میاں وارث اور اس جیسے سارے دشمنوں کو ختم کر ڈالوں۔ اب وہ دونوں کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ چودھری عزیز بولا، میاں وارث سے اتنا معاملہ طے ہوا ہے کہ وہ دونوں عورتوں کو بے جا تنگ نہیں کرے گا، اور اگر ان سے تفتیش کی ضرورت پڑی بھی تو ہم انہیں خود اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور لے جائیں گے۔ میاں وارث کی طرف سے تسلی ہونے کے بعد ہم تمہاری والدہ اور بہن کو بچے سمیت ایک قریبی موزاں کیکرا والی میں چھوڑ آئے ہیں۔ ابھی ہم انہیں ہی چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ بڑی ذمہ داری سے ہوا ہے۔ ان دونوں نے ٹوپی والے دیسی برقع پہن رکھے تھے۔ شبیر کے سوا کسی محافظ کو بھی نہیں پتا کہ یہ عورتیں کون ہیں۔ یہاں بلقیس کی ایک خالہ زاد بہن خدیجہ رہتی ہے۔ اس کے گھر میں وہ بالکل حفاظت اور آرام سے رہیں گے۔ وہاں راجوال میں کوئی مسئلہ تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ موکھل اور لمبڑ ہی ہیں، خاص طور سے لمبڑ آصف جاں۔ بلقیس کو اور مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ آصف جاں تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بالکل آگ بگولا ہو رہا ہے۔ اس کے کندھے سے ہر وقت رائفل لٹکی رہتی ہے اور وہ علاقے میں جیپ بھگاتا پھرتا ہے۔ اس کے 2 نہایت خطرناک کرندے بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چودھری عزیز نے مجھے آصف جاں کے بارے میں اور بھی کئی باتیں بتائیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے میری تلاش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ چودھری عزیز سے 15-20 منٹ تک بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل تھا کہ اپنی گرفتاری پیش کرنے کا فیصلہ نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ چودھری عزیز نے میرا کندھا دباتے ہوئے کہا، لیکن خاور، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جوں وقت گزرے گا حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر نہ ہوئے تو تم کچھ دنوں کے لیے بالکل روپوش ہو جانا۔ ہم تمہاری جان کا خطرہ کسی طور مول نہیں لے سکتے۔ تمہارا نقصان جاگیر کا نقصان ہے۔ ابھی والی جی کی جاگیر کو اور ہم سب کو تمہاری بہت ضرورت ہے یار۔ اس نے ایک بار پھر جذباتی انداز میں میرا کندھا دبایا۔ اس نے مجھے ڈسکے کا ایک ٹیلی فون نمبر دیتے ہوئے کہا، اس نمبر پر فراست علی نام کا ایک بندہ ہوگا۔ تم اس کو میرے لیے جو بھی پیغام دو گے وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے مل جائے گا۔ گاؤں کی تازہ ترین صورتحال بھی تمہیں فراست سے معلوم ہوتی رہے گی۔ تم جہاں بھی جاؤ وقتاً فوقتاً فراست کو فون کرتے رہنا۔ میں نے بھی تمہیں کوئی پیغام دینا ہوا تو فراست کے ذریعے دوں گا۔ میں نے کہا، تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے ابھی کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جانا چاہیے، لیکن اس معاملے کو زیادہ لمبا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ کسی بڑے پولیس افسر یا پھر معتبر سیاسی بندے کے ذریعے گرفتاری دی جائے۔ وہ ہمیں اس بات کی ضمانت دیں کہ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ مجھے یقین ہے چودھری عزیز کہ اگر ہم عدالتوں تک پہنچ گئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری بے گناہی ثابت ہو جائے گی وہاں۔ تم درست کہہ رہے ہو، پر اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ میں اپنے طور پر بھی کچھ ایسے ضامن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں جو گرفتاری دینے میں ہماری مدد کر سکیں، لیکن جب تک ہمیں تسلی بخش ضامن نہیں ملیں گے ہم نے میاں وارث کے قریب بھی نہیں بھٹکنا۔ چودھری عزیز کا لہجہ حتمی تھا۔ اس نے بلقیس والی جیپ میں جا کر اس سے بھی 5-10 منٹ تک مشورہ کیا، پھر آخر میں مجھے بتایا، خاور، تم اماں جی اور بہن عارفہ کی طرف سے بالکل بے فکر رہو۔ ہمارے ہوتے کوئی ان کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، بس تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ بلکہ میرے خیال میں تو کوشش کرو کہ کچھ عرصے کے لیے اس علاقے سے ہی نکل جاؤ۔ میں نے چودھری عزیز سے کہا،
کہ وہ کسی بھی طرح میرے سسر آصف جاں سے ملاقات کرے اور میری طرف سے اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرے۔ چودھری عزیز نے کہا کہ وہ اگلے چند دن میں خود یا کسی بندے کے ذریعے آصف جاں سے ضروری بات کرے گا۔ اس مزید غمزدہ کر دینے والی ملاقات کے بعد بلقیس، چودھری عزیز اور اس کے گارڈز اپنے رستے پر آگے بڑھ گئے، جبکہ میں تانگے کی طرف واپس آ گیا۔ وہاں سخت سردی میں تیمور اور اچھو میرا انتظار کر رہے تھے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔